Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Masood Parvez from SPM. So I have decided to give a small presentation on how to deal with failure and what to do about your future planning. This is especially for ICAP students, CAF students who recently received their results for the March 2021 attempt. So let's start with a very basic quotation which you have heard earlier as well, that failure is the key to success. आप सबने सुना होगा कि failure is the key to success. Why it is said? Because failure gives you an opportunity to identify your deficiencies and identify your mistakes. जो बच्चे पास हो गए हैं, many congratulations for all those who have passed with flying colors. जिन बच्चों को फेलियर देखना पड़ा है, उन स्टूडेंट्स के पास ये एक एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी है to identify their deficiencies and to bounce back uh, very aggressively for the next time. तो पहले तो आपको ज़रा इसको थोड़ा फोकस करना चाहिए कि फेलियर जो है वो आपकी फ्यूचर सक्सेस को सर्टन कर सकता है अगर आप अपनी डेफिशिएंसीज को आइडेंटिफाई कर लें और एक रोड मैप बना लें, कोर्स ऑफ एक्शन अपना डिटरमिन कर लें। मैंने कुछ बड़ी बेसिक चीज़ें इसके अंदर आपके लिए आइडेंटिफाई की हैं और आई होप कि आपको इनका बेनिफिट होगा। पहली चीज़ तो ये है कि आप थोड़ा सा लॉन्गर व्यू लें लाइफ का, टनल विजन का शिकार ना हो जाएं और शॉर्टर पर्सपेक्टिव ना लें लाइफ का। इंशाल्लाह आप अगर 65 साल या 70 साल या 75 साल जिंदा रहते हैं तो अभी बहुत टाइम है। स्टिल यू आर यंग, you are healthy, you can still perform for yourself, for your family as well. तो थोड़ा longer view लें, short sightedness का शिकार ना हो। I have seen many students got panic और उनको लगता है उनका टाइम ज़ाया हो गया है, उनको लगता है वो पीछे रह गए हैं, उनको लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। It is just a simple phase which you are passing by. And this failure is there to ensure your future success. जिस तरह मैंने आपसे पहले कहा, अगर आप अपनी प्लानिंग बेहतर कर लें, अपनी शॉर्ट कमिंग्स को आइडेंटिफाई कर लें, तो ये फेलियर आपके बहुत सारे फ्यूचर सक्सेस को सर्टन करेगा। तो मेरा पहला मैसेज टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर फीलिंग लो राइट नाउ ड्यू टू देयर बैड रिजल्ट is that you should take a longer view of life. अच्छा, अब बात करते हैं कि आपके पास टाइम कितना है, हाउ मच टाइम यू आर लेफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो अगर आप देखो तो if we take 15 days for May, say for instance, on average 30 days for June, 30 days for July, on average 30 days for August, तो approximately आपके पास you have more than 110 days left with respect to your next attempt. अब हम आवर्स की बात कर लेते हैं। यू हैव 24 आवर्स इन अ डे, इसमें से 8 घंटे आपको ज़रूर सोना चाहिए, जो आई एम श्योर सब बच्चे नहीं सोते। आपको अपनी नमाजों को टाइम देना चाहिए। यू शुड गिव 2 आवर्स टू योर प्रेयर्स। यू शुड वेस्ट टाइम एज वेल, 2 घंटे वेस्ट कर लें और आप 2 घंटे मज़ीद वेस्ट कर लें ताकि कोई जज्बात रह ना जाए। तो 10 घंटे हो गए जी, 14 14 आवर्स इसमें से चले गए, तो अभी भी आपके पास 10 आवर्स हैं पर डे जो कि आपको प्रोडक्टिव करना है। और एक जो ऑनेस्ट स्टूडेंट है, जिसको सीए करना ही करना है, जो लॉयल है अपनी कॉज के साथ, उसको एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स प्रोडक्टिवली काम करना है। तो ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ आवर्स हैं, वो तकरीबन आपके पास 1100 आवर्स हैं जो अवेलेबल हैं। अच्छा, इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखें कि मैंने आपको सोने का, नमाज़ों का, वेस्ट करने का डेली बेसिस पे टाइम दिया है, क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ये सारा टाइम डेली बेसिस पे अवेलेबल नहीं है सोशलाइजेशन का। बट आई एम गिविंग यू 4 आवर्स, 4 to 5 आवर्स ऑन अ डेली बेसिस। अब 1100 घंटों की इफेक्टिव यूटिलाइजेशन के लिए
آپ نے پلان بنانا ہے. اچھا دو طرح کے پیپرز ہیں جو آپ چوز کریں گے. ایک وہ پیپرز جو آپ نے ریسنٹلی فیل کیے ہیں, اور ایک وہ پیپرز جو ابھی آپ بالکل برانڈ نیو پیپرز ہیں جو آپ پڑھ رہے ہیں. آن ایوریج جو ٹیچرز ہیں فرام اے ایف سی ٹل یور فائنلز, وہ آپ کو آن ایوریج کوئی بھی کورس پڑھاتے ہیں تو وہ 80 آورس کا ہوگا یا 90 آورس کا ہوگا یا 100 آورس کا ہوگا, یا کوئی بہت ہی جذباتی ٹیچر ہے تو وہ ہو سکتا ہے آپ کو 100 گھنٹوں سے بھی زیادہ پڑھا دے. تو ایک پیپر جس کا پورا سلیبس آپ 100 آورس میں کور کر رہے ہیں, تو میری کیلکولیشن کے مطابق اس پہ مے بی یو مائٹ ریکوائر اندر 100 آورس ٹو گیٹ اٹ پریپیئرڈ فار دا ایگزام. تو اگر میں ایلوکیٹ کروں تو میں جو آپ کے ریپیٹنگ پیپرز ہیں, جن پیپرز کو آپ ریپیٹ کر رہے ہیں, تو میں ان کو ٹائم ایلوکیٹ کروں گا 150 پلس آورس کا. اور یاد رکھیں کہ یہ آنیسٹ آورس ہیں, کریڈٹ آورس, جس میں آپ افیکٹولی پڑھ رہے ہیں. اور اگر میں نیو پیپرز کی بات کروں تو آپ کہہ لیں کہ یو مائٹ بی انویسٹنگ اراؤنڈ 250 پلس آورس اور مے بی 225 پلس آورس. تو اب آپ اس حساب سے دیکھیں تو جو کیلکولیشن بن رہی ہے اس کے مطابق تو گوئنگ فار 4 پیپرز از دا بیسٹ یوٹیلائزیشن آف یور ٹائم. And going for 3 papers is a reasonable utilization. I cannot say it is what you can say best, but it is still there. لیکن 2 پیپرز لینا تو بہت زیادتی ہے. اپنے ٹائم کو آپ بہت برے طریقے سے انڈر یوٹیلائز کر رہے ہیں. تو آئی تھنک میں نے آپ کو چھوٹی سی کیلکولیشن بھی دے دی ٹائم کی, کہ آپ کے پاس اتنے دن ہیں, اور آورلی بیسس پر اگر آپ دیکھیں, I can guarantee you کہ اگر آپ 1000 hours کام کر لیں from now till your exams, تو آپ 4 پیپرز جو ہیں وہ effectively پاس کر سکتے ہیں. اچھا موونگ فارورڈ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں ایک سلائیڈ یہ بھی لکھی تھی کہ نارملی بچے یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ میں کتنے پیپر اٹھا لوں. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے کہ میں کتنے پیپر اٹھا لوں. ابھی جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ گوئنگ فار 4 پیپرز از ریکمینڈیڈ. اچھا اس کو آپ نے تھوڑا اس طرح دیکھنا ہے کہ کئی بچے یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اگر میں کم پیپر لوں گا تو میرے پاس ہونے کے چانسز زیادہ ہے. میں اس کو ایسے دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ زیادہ پیپرز لے رہے ہیں تو آپ کی پروبیبلٹی آف پاسنگ بڑھی ہے. You have to think it like this کہ appearing in more exam will give you more chances of passing the exam. 4 papers is highly recommended, 3 is okay, 2 is underutilization of your time, underutilization of your time and potential. اچھا ایک اور چیز بڑی امپورٹنٹ ہے اس میں, سینئرز کی بات بچے بہت سنتے ہیں, یار وہ سینئر نے کہا تھا ایسے ہوا ہے. سینئرز کو رسپیکٹ دینا بہت ضروری ہے, ان کی بات سننا ضروری ہے, لیکن آپ کا جو پوٹینشیل ہے وہ سینئر کو نہیں پتا, یا جو سینئر کا پوٹینشیل تھا وہ آپ کا نہیں پتا. تو آپ نے تو اپنے پوٹینشیل کے مطابق کام کرنا ہے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ایک پہاڑی ہے اور اس پہ چڑھنا ہے, تو آپ نے تو اپنے پوٹینشیل کے مطابق دیکھنا ہے. آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ باقی لوگ کیا کر رہے ہیں. یو ہیو ٹو سی یور پوٹینشیل اینڈ بلیو می یو ہیو ایکسٹرا آرڈنری پوٹینشیل جو کہ ابھی تک آپ نے فلی ایکسپلور نہیں کیا. اسکوپ, اچھا یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ایریا ہے میرے خیال میں. جب آپ کوئی پیپر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ میں نے یہ پیپر پڑھنا ہے یا میں نے یہ پیپر اٹیمپٹ کرنا ہے, تو اس کا اسکوپ ڈٹرمن کرنا بڑا ضروری ہے. اکثر بچے بہت لمیٹڈ اسکوپ ڈٹرمن کرتے ہیں. اب لمیٹڈ اسکوپ کو میں تھوڑا ایکسپلین کرتا ہوں. وہ بڑا کنفائنڈ رہتے ہیں, وہ کہتے ہیں بس یہ ٹیچر نے پڑھا دیا ہے, مجھے یہ 2-3 چیزیں مل گئی ہیں, بس میں نے اب اسی پہ تیاری کرنی ہے, اب بک دیکھ لی. اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکوپ کریپ کا شکار ہو جاتے ہیں. وہ جناب اتنے مزے کے ہوتے ہیں, وہ اس کے نوٹس لے لیے, اس کے نوٹس بھی لے لیے, اس ٹیچر کی سلائڈس لے لی, اس کے ویڈیو لیکچرز لے لیے. اب اینڈ پہ یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں نے کرنا کیا ہے. So there are few students who set a very limited scope for their preparation, and there are few students who جو کہ scope creep کا شکار ہو جاتے ہیں. تو جب تک scope appropriate نہیں ہوگا آپ کا objective meet نہیں ہوگا. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے 6 packs بن جائیں which is your objective, اور اس کا scope ہی غلط ہے,
اس میں جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ غلط ہے, جو ایکسرسائز کر رہے ہیں وہ غلط ہے, وہ لمیٹڈ ہے, تو وہ کبھی بھی وہ آبجیکٹو میٹ نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر آپ نے اسکوپ کریپ کر دیا تو ہو سکتا ہے آپ انجری کا شکار ہو جائیں, ہو سکتا ہے آپ اپنی کوئی مسل ڈیمیج کر لیں, کوئی ہڈی توڑ لیں. تو اسکوپ کی ڈٹرمینیشن جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب اس کے اندر ایک چیز بہت زیادہ جو میں ایمفیسائز کرنا چاہوں گا, دیکھیں آئی کیپ کا اسٹڈی ٹیکس, اس کو فالو کرنا یہ ایک مینڈیٹری ریکوائرمنٹ ہے. آئی کیپ کا اسٹڈی ٹیکس ریگولرلی اپ ڈیٹ ہو رہا ہے, آئی کیپ اس کو امپروو کر رہا ہے, تو اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسرا آپ کے کلاس ورک جو ہے دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ, دیٹ از دیئر. تیسری چیز جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اس کے پاسٹ پیپرز ہیں, اس کو دیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور چوتھا میری گزارش ہے کہ تھوڑا سا ریسرچ اورینٹڈ بھی بچے کو ہونا چاہیے. میں آپ کو اس کی ایگزامپل دیتا ہوں, میں اپنے سی اے فائنل کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ہمیں سی اے فائنلز میں اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کا ایک سوال ہے. آئی ایم ٹاکنگ بیک ان 2002 2003. اس وقت نیا نیا کانسیپٹ تھا, کچھ بچوں کو سمجھ آیا, کچھ کو نہیں. میں نے صرف اور صرف کچھ لسٹڈ کمپنی کی فائنانشل اسٹیٹمنٹس اٹھائیں اور میں نے وہ اسٹیٹمنٹ آف چینجز ان ایکویٹی کا جو ڈسکلوئر تھا, جو 5-6 فائنانشل اسٹیٹمنٹس میں دیا تھا, اس کو اچھے طریقے سے دیکھ لیا. اور اس کا بینیفٹ یہ ہوا کہ اس پہ کوشچن آ گیا اور میں پاس ہو گیا. اب اگر آپ ریسرچ اورینٹیڈ نہیں ہیں, جیسے اکنامکس کا پیپر ہے, اس میں بہت سارے کانسیپٹس ہیں, اس پہ بہت ساری ویڈیوز, بہت سارے لیکچرز, بہت ساری اینیمیشنز, بہت سارا کانٹینٹ وہ اویلیبل ہے. تو تھوڑا سا یہ چیز یاد رکھنا ضروری ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان لمیٹڈ اسکوپ کی طرف جائیں, بٹ یو شوڈ ہیو ریزنیبل اسکوپ. اور آپ کا اسکوپ بہت لمیٹڈ بھی نہیں ہونا چاہیے, بہت اسکوپ بڑا بھی نہیں ہونا چاہیے, تاکہ آپ اینڈ پہ اس کو کنکلوڈ یا اس کو سمرائز نہ کر سکیں. اور یہ میری اسٹرانگ ریکمنڈیشنز ہیں کہ بچوں کو تھوڑا سا ریسرچ اورینٹیڈ ہونا چاہیے, جنرل نالج بھی ہونا چاہیے آپ کا اس سبجیکٹ کے بارے میں. اور اکثر بچوں کو اگر ان کو ریسرچ اورینٹیڈ ہیں, وہ آرٹیکلس پڑھتے ہیں, وہ کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی ویڈیوز دیکھتے ہیں, کوئی پروگرامس دیکھتے ہیں, کوئی جرنلس پڑھتے ہیں, تو ان بچوں کو دوسرے اسٹوڈنٹس پر تھوڑا ایج ہے. تو اسکوپ کی جو ڈٹرمینیشن ہے وہ آپ اپنے ٹیچر سے بھی ڈسکس کر سکتے ہیں کہ سر میں جو تیاری کر رہا ہوں وہ ان چیزوں کو دیکھ کر کر رہا ہوں, اور کیا آپ کے خیال میں یہ ایک ریزنیبل اسکوپ ہے یا نہیں. اچھا, ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور وہ ہے کانفیڈنس گین کرنا. جیسے کچھ پیپر تھیوری کے ہیں, میں نے دیکھا اکثر بچے تھیوری میں بہت لیک کرتے ہیں, اور دیر آر فیو پیپرز جو کہ نومیرکس کے ہیں. اب نومیریکل میں تو کانفیڈنس گین کرنا ریلیٹیولی آسان ہے. آپ نے ایک کیلکولیشن کی, ڈیپریسیشن کی, اور وہ ڈیپریسیشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک کیلکولیٹ ہو گئی, تو آپ خوش ہو گئے. آپ نے کہا زبردست, میں بالکل ٹھیک کام کر رہا ہوں. یا آپ نے بیلنس شیٹ بنائی اور وہ ٹائی اپ ہو گئی, یا آپ نے کوئی ویریئنس نکالا اور وہ آپ نے کہا سر 30 کا فیوریبل ہے, اس نے کہا جو آپ نے کہا لو جی کیا بات ہے میری. بٹ آن دا کانٹریری تھیوری کے پیپر میں کانفیڈنس گین کرنا ایک ریلیٹیولی ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے, سبجیکٹو ٹاسک ہے. تو اس کے لیے میری ریکمنڈیشن ہیں کہ یو شوڈ رائٹ آن ڈیلی بیسس, رائٹ آن ڈیلی بیسس. اس میں نوٹس بنائیں, ہینڈ آؤٹس بنائیں. یو شوڈ ہیو یور اون نوٹس, وائی ناٹ. یو شوڈ ہیو اسمال ہینڈ آؤٹس. آپ چھوٹے چھوٹے اس میں اپنے نیمونکس بنائیں, لنچ پنس بنائیں. اوکے. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, ایز آئی ایم اے ٹیچر اینڈ آئی آلویز پروموٹ کہ بچے آگے بڑھیں اور ٹیچنگ فیلڈ میں بھی آئیں. آپ ٹیچنگ فیلڈ میں نہیں بھی آنا چاہتے تو ہم ایک جملہ یوز کرتے ہیں, ٹیچنگ از لرننگ ٹوائس. ٹیچنگ از لرننگ ٹوائس. تو اگر میں آپ کی جگہ ہوں اور میرا کوئی ویک ایریا ہو, تو میں اس کو کہوں گا کہ یار اچھا یار یہ ٹاپک میں اپنے فرینڈس کو کہوں گا یار یہ میں آپ کو پریپیئر کر کے پڑھاؤں گا. This is how you build your confidence. My strong recommendation, especially for those students who struggle in theory, جب تک وہ روزانہ لکھیں گے نہیں, جب تک وہ کوئی چھوٹے چھوٹے ہینڈ آؤٹس نہیں بنائیں گے, جب تک وہ چھوٹے چھوٹے نوٹس نہیں بنائیں گے, وہ اس کے کوئی لنچ پنس نہیں بنائیں گے, وہ کوئی پریزنٹیشن نہیں دیں گے, تو ان کا کانفیڈنس اس پرٹیکولر ایریا پر گین کرنا ریلیٹیولی مشکل ہوگا.
تو اس لیے تھیوری کے پیپر کو اپروچ کرنے کا طریقہ اگر وہی ہے جو نومیرک ہے تو آپ خود سوچیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ آپ تھیوری میں اس کو گریپ کر سکیں جب تک آپ اس پر کام نہیں کریں گے. تو تھیوری کے پیپر پر کام جو ہے وہ ریلیٹیولی ذرا ڈفرینٹ نیچر کا ہے جس میں یو ہیو ٹو رائٹ, یو ہیو ٹو بلڈ نوٹس, یو ہیو ٹو ہیو ہینڈ آؤٹس, you must have your own mnemonics, اور if possible تو آپ چھوٹی موٹی ٹیچنگ بھی کرنا شروع کر دیں, کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں, اپنے کولیگس کو پڑھانا شروع کر دیں, ٹاپکس بانٹ لیں آپس میں, اس سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا. موونگ فارورڈ, اچھا یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اگر آپ دیکھیں تو ایک زبردست پیزا آپ کے سامنے, لیکن آپ کو بھوک نہیں لگی ہوئی, تو آپ کھائیں گے تو ڈیفینیٹلی بڑا مشکل ہو جائے گا چیزوں کو ڈائجسٹ کرنا. اکثر میں نے دیکھا بچوں کا ایپیٹائٹ ہی نہیں ہوتا. They do not have any appetite for the studies. بس وہ لگے ہوئے ہیں, کتابیں ہیں وہ پڑھ رہے ہیں, لیتھارجک سا سنیریو ہے, وہ موٹیویٹڈ نہیں ہے, کنونسڈ نہیں ہے. ان کی شکل دیکھ کے لگ رہا ہے کہ وہ کنونسڈ نہیں ہے کہ وہ پاس ہونا چاہتے ہیں. تو یو ہیو ٹو بلڈ ایپیٹائٹ. اس کے لیے جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ آپ دیکھیں کہ آپ کا پیٹرن کیا ہے, آپ کے اسٹڈی پیٹرنس دے آر ویری امپورٹنٹ. آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھنا ہے, 2 گھنٹے پڑھنا ہے, بریکس لینی ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. پھر ایک کانسیپٹ ہم یوز کرتے ہیں, اسے کہتے ہیں ریوارڈ یور سیلف. ریوارڈ یور سیلف. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے اچھا پڑھا ہے اور آپ کوئی پیزا کھانا ہے یا کوئی جوس پینا ہے یا واک پہ جانا ہے یا کوئی مووی دیکھنی ہے, اکثر بچے صرف ریوارڈ ہی کرتے رہتے ہیں اپنے آپ کو, وہ اس کو لنک نہیں کرتے کسی چیز کے ساتھ. تو آپ ایپیٹائٹ بلڈ کریں. جیسے مجھے یہ لگتا تھا کہ اگر کوئی بھی ٹاپک یا کوئی بھی ایسی چیز جو مجھے ڈیفیکلٹ لگتی تھی, میں نے اس کو ہمیشہ رمضان نماز کے فوراً بعد اس کو میں نے اپروچ کیا, کیونکہ اس وقت بندہ تھوڑا کام ہوتا ہے. اور دوسرا یہ اس کا بالکل ایسا ہی طریقہ ہے جیسے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ایک باڈی بلڈنگ میں یہ آپ کا جو ڈولا ہے یہ بہت بڑا ہو جائے, تو وہ روزانہ ایک دن میں نہیں بڑا ہوگا. آپ کو سلولی گریجولی اس کے لیے ڈیلی کام کرنا پڑے گا اور اس کا ایک ایپیٹائٹ بلڈ کرنا پڑے گا. تو جو چیزیں آپ کو مشکل لگتی ہیں وہ آپ تھوڑی کھائیں, تھوڑا پڑھیں, اچھے طریقے سے پڑھیں, چھوڑ دیں, اگلے دن پھر اس کو 15-20 منٹ دیں, پھر چھوڑ دیں, اگلے دن پھر 15-20 منٹ دیں, لیکن اس کو اپنا کوالٹی ٹائم دیں. If you do not have appetite, اب جیسے کلرڈ پیجز ہیں اس پہ کام کریں. I used to work on colored pages. ویسے بھی اکاؤنٹنٹس کی زندگی میں آپ کو پتہ ہے رنگ تھوڑے کم ہوتے ہیں, تو کلر پیجز آپ یوز کر سکتے ہیں. آپ ڈفرینٹ لوکیشنز پہ پڑھ سکتے ہیں. یو کین گو ٹو ڈفرینٹ لوکیشنز. میں نے کچھ ٹاپکس کی پریپریشن 5 اسٹار ہوٹلس کی لابی میں بھی بیٹھ کے کی ہے, جسٹ ٹو ہیو اے چینج ان دا انوائرمنٹ. آپ پہاڑوں میں جا کے پڑھ سکتے ہیں, گراؤنڈ میں بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, چھت پہ پڑھ سکتے ہیں. سو اب آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اپنا ایپیٹائٹ کیسے بلڈ کر سکتے ہیں. بیسیکلی جب آپ پڑھ رہے ہوں تو یو شوڈ فیل آؤٹ آف دا ورلڈ, یو شوڈ فیل لائک اے کنگ وین یو آر اسٹڈنگ. یو شوڈ ناٹ بی فیلنگ ڈپریسڈ اینڈ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی چیز میں آپ کو باندھ کے رکھ دیا گیا اور آپ بڑی مشکل میں ہیں. اس طرح اس پروفیشن میں آپ افیکٹولی آگے کام نہیں کر سکیں گے. آخری بات جو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو اسٹے ہیپی. ہیپینیس از ون آف دا کی ٹو اچیو یور گولس. اگر آپ کا موڈ ہی اچھا نہیں ہے, آپ خوش ہی نہیں ہیں, تو آپ سے ویسے بھی زندگی میں مسٹیکس ہوں گی, آپ سے پڑھائی بھی نہیں ہوگی, آپ چڑچڑے رہیں گے. اور ہیپی رہنے کے لیے ایکسرسائز کرنا بڑا ضروری ہے. مثلا ایکسرسائز کریں, اس سے آپ کے جو ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں ہیلپ کریں گے. آپ واک کریں, آپ کھائیں پئیں, آپ دوستوں سے ملیں, آپ ایکسکرشن پلانس کریں, سوشل ورک کریں, آپ نماز پڑھیں, پیرنٹس کی خدمت کریں. مثلا جو بھی چیز آپ کو کنٹینٹمنٹ دے رہی ہے, پلیز ریممبر you have joined a very challenging profession, and if you do not organize yourself, جو کہ کچھ چیزیں میں نے آپ سے شیئر کی کوئکلی, مجھے میرے ذہن میں جو چیزیں آئیں وہ میں نے آپ سے شیئر کی, تو آپ اسٹرگل کریں گے, لیکن آپ جتنی جلدی آرگنائز ہو جائیں گے اتنا ہی آپ لوگوں کے لیے بہتر ہوگا. These are few of my thoughts which I preferred کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں. فیلئر کا آ جانا بڑی نارمل سی بات ہے. فیلئر کو رسپونڈ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے, اور فیلئر کا ایک ہی رسپانس ہے, یو ہیو ٹو کم
very hard for the next time. اور آپ کو اس کو بہت اگریسولی ڈیل کرنا ہے, اس کو ناک آؤٹ کرنا ہے. There is no other method of dealing with failure. Secondly, you have to identify your deficiencies, you have to identify your mistakes, or you are not less than anyone in the world. The best thing is کہ آپ کنسنٹریٹ کریں, اپنی پرسنالٹی کو اس طرح ڈیولپ کریں, خوش رہیں, ایپیٹائٹ بلڈ کریں, شارٹ سائٹڈنس کا شکار نہ ہوں, اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں جو کہ آپٹمسٹک ہیں, and this is what is required to plan for the next semester. Thank you very much for a very patient listening. As I mentioned earlier, my name is Masood Parvez. I'm working with School of Business and Management. My email ID is there. You can approach me, and my number is there as well. So good luck from my side, and Allah Hafiz.